बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज तीसरी मरतबा 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुलतवी कर दिया गया है। फैसला नहीं सुनाया गया। जज साहब अदालत में मौजूद थे, सुबह 8 बजे से मौजूद थे, लेकिन फैसला नहीं सुना सके। क्या ये किसी डील का नतीजा है या ये कोई तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि ये डील हो रही है, या फिर वाकई जो है कोई बात इस तरह की है? क्योंकि जो शवाहिद बताते हैं, जो सवालात उठते हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर, वो सवालात जो हैं उनके अंदर दम भी है और उनके अंदर मंतक भी है। तो इसी सूरत हाल का हम जायज़ा लेंगे कि क्या ये जो हुकूमत है कोई डील करना चाह रही है, क्या इमरान खान साहब ना चाहते हुए भी किसी डील का हिस्सा बन रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई, उससे पहले 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जल्दी सुनाया जाए, ये उनका इसरार था। लेकिन जब आज अदालत पहुंची, फाजल जज साहब अडयाला जेल पहुंचे फैसला सुनाने के लिए, तो 2 मरतबा पैगाम मिलने के बावजूद इमरान खान साहब फैसला सुनने नहीं आए। और जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो कहते हैं कि जी कि ये सारा किया धरा जो है वो हुकूमत का है, जज का है, जज साहब की अपनी मर्ज़ी है, हमारी कोई डील नहीं हो रही। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि डील नहीं हो रही और दूसरी तरफ उनका जो इक़दाम है, वकला गायब होना, बुशरा बीबी का मौका पर ना पहुंचना और इमरान खान साहब का जेल के अंदर होते हुए अदालत के 2 बुलावों के बावजूद अदालत में ना जाना, ये इस बात की निशानदही करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो क्या है? क्या ये इस बात को या फिर एक इसकी तशरीह ये भी की जा सकती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ घबराते हुए अकेले अदालत नहीं गए, या यूं कह लें कि वो सूरत हाल से फरार चाह रहे थे। ये सारी चीज़ें हैं, इन पर हम गौर करेंगे। मामला ये है कि आज 13 जनवरी थी और 13 जनवरी को अगर ये फैसला सुनाया जाता है तो 30 रोज़ के अंदर अंदर कॉपीज़ मिलने के बाद जो मुल्ज़िम होते हैं वो मुतलका अदालत में या मुतलका एपेलेट फोरम के ऊपर अपनी अपील दायर कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 13 से मामला 17 पे गया है, ये लेके जाना या ये जो लेके जाया गया है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो चाह रही है कि जो एपेलेट फोरम है वहाँ पर उसकी जो मैनेजमेंट है वो पूरी हो जाए, या वो जो चीज़ें मैनेज करना चाह रही है वो वहाँ पर हो जाएं। अगर ये हुकूमत चाह रही थी या ये अगर हुकूमत की ख्वाहिश थी तो इमरान खान साहब को तो जल्दी होनी चाहिए इस सारे मामले के ऊपर कि वो जल्दी से फैसला लें और मुतलका जो एपेलेट फोरम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसका मतलब है वहाँ पर वो जाके फौरी तौर पर अपील दायर कर दें। होता ये है और अपने मनपसंद जज जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अक्सरियत के साथ मौजूद हैं, 6 तो वो खुला के हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत या अलम बगावत बुलंद किया और इमरान खान साहब को हर तरह का रिलीफ दिया। तो उनकी मौजूदगी से इमरान खान साहब फ़ायदा उठा सकते थे तो वो ज़रा जल्दी करते, क्योंकि 2-4 दिन पहले भी जो वो गुफ्तगू कर रहे थे वो हैज़ल के अंदर थे, जल्दी के अंदर थे कि 190 मिलियन पाउंड केस का जल्दी फैसला सुनाया जाए। वजह वही है। लेकिन जबकि हुकूमत मैनेजमेंट कर रही है वहाँ पर, और जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया था, पहले भी जिक्र किया था कि प्रोजेक्ट इमरान खान का जो पाकिस्तान का सत्यानाश किया है वो ये था कि मर्ज़ी के जज ला के बिठाए गए थे। अब वो जो मर्ज़ी के जज हैं वो क्या कहते हैं, मोहब्बत वही अंदाज़ पुराने मांगे। तो वो जो उन्होंने शशके लिए हुए हैं, वो जो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, जो उन्होंने पावर इंजॉय की हुई है, एक तो पावर अदलिया की होती है, एक पावर रियासत के ऊपर अपने हुक्म लगने की पावर होती है कि रियासत जो है वो पूरी की पूरी गठजोड़ जब हो जाए तो उसका नशा कुछ और है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि वो जो बिगड़े हुए हैं या जो बिगड़ गए थे कि वो इमरान खान साहब को जो सपोर्ट कर रहे थे, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। अब हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि ये सारा कुछ जो किया था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने 26वीं यानी तरमीम और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नौ, ये इसीलिए किया था कि जो इमरान खान साहब के सपोर्टर पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मौजूद हैं उनको
جس کو کہتے ہیں کہ بے اختیار کرنے کے لیے کسی اور کو اختیار دینا ضروری ہے، یا اختیار کے اس دائرے میں کچھ اور لوگوں کو انڈکٹ کرنا ضروری تھا. تو کبھی یہ قسمت ہے ہماری، کبھی عمران خان صاحب کو اس قوم کے اوپر مسلط کرنے کے لیے من پسند لوگوں کو عدلیہ میں بٹھایا جاتا ہے لا کے، اور کبھی عمران خان صاحب کو پروجیکٹ عمران خان کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے اور طرح کے لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ میں انڈکٹ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ حکومتی والی سائیڈ ہے. دوسری سائیڈ والے یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جلدی بھی کر لیں، جو معاملات اس وقت تک خراب جتنے ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ جو 6 جج ہیں وہ اب ان سے کام نہیں لیا جا سکتا. کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ کیونکہ 17 جنوری کو پاکستان کے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کا اجلاس ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 4 ججز کو بھرتی کرنا اس ایجنڈے کا حصہ ہے. یعنی یہ ترتیب وائز آ چکے ہیں، فلاں تاریخ کو فلاں ہائی کورٹ، فلاں تاریخ کو فلاں ہائی کورٹ، فلاں تاریخ کو فلاں ہائی کورٹ. تو جو 17 ہے اس میں بلوچستان اور میرا خیال اسلام آباد اور بلوچستان، میرا خیال ہے اسلام آباد کا تو پکا ہے، بلوچستان کا میرے ذہن سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے ہو گیا ہو. تو وہ 17 تاریخ کو نئے جج جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ والا مرحلہ یا اس کا آغاز ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اگر فیصلہ ان کا جلدی آ بھی جائے اس کے بعد، تو ان کو وہ 6 جج جو ہیں وہ اب فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے ان کو جلدی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو عدالت میں نہیں گئے فیصلہ سننے کے لیے، وہ انہوں نے صرف تاثر دینا تھا کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ. حالانکہ ان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ ڈیل تو نہیں ہو رہی، تو ڈیل ہو رہی ہے، یہ وہ تاثر دینا چاہتے ہیں. اس تاثر کا کیا فائدہ ہے؟ یہ میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی اپنی سی ایک کوشش کرنا، اس سے زیادہ کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی. اب آ جائیں کہ یہ فیصلہ سنایا بھی جا سکتا تھا، عمران خان صاحب اگر نہیں آئے، ان کے وکلا نہیں آئے، تو کیا عدالت ان کی موجودگی کی یا عمران خان صاحب کی محتاج تھی؟ جواب یہ ہے کہ جو سی آر پی سی کا جو شق 366 ہے وہ بہت کلیئر ہے. وہ یہ بتاتی ہے یا وہ گائیڈ کرتی ہے یا یہ قانون ہے ضابطہ فوجداری کا کہ جب کسی ملزم کا ٹرائل ہو رہا ہو اور کمپلیٹ ہو چکا ہو تو اس کے فوری بعد یا فیصلہ محفوظ کیے جانے کے بعد جب سزا سنانے کا وقت آئے تو ملزم عدالت میں موجود ہو یا اس کے وکلا عدالت میں موجود ہو اور ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا جائے. تو جج صاحب کی یہ مجبوری تھی کہ عمران خان صاحب یا ان کے وکلا یا ان کی شریک ملزمہ بشرا بی بی وہ عدالت میں موجود ہوتی تو وہ فیصلہ اس صورت سنا سکتے تھے. یہ ایک قانونی مجبوری تھی. یہ نہیں یہ جو امر مانے تھا کہ عمران خان صاحب نہیں آئے، وکلا نہیں آئے تو عدالت فیصلہ سنا دے، عدالت ان کی کوئی محتاج ہے. تو قانون نے ان کو یہ باؤنڈ کیا ہوا ہے جج صاحب کو یا عدالت کو کہ جب تک ملزم نہ ہو تو وہ فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا. ایک بات. اب دوسرا حل یہ نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب تو سرکار کی تحویل میں ہیں، جیل میں ہیں، اور جج صاحب ایک کمرے میں تھے جہاں پر جیل جس کو عدالت ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اسی 4 دیواری کے اندر جیل کی عمران خان صاحب بھی قید ہے. تو جن دو بار جن لوگوں کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا تو وہ بھی سرکاری اہلکار ہی تھے جو پیغام لے کے گئے تھے، وہ عمران خان صاحب کو اٹھا کے لا سکتے تھے. یا جو عدالتی یا جیل کا عملہ جو ہے یا عدالت جیل کے عملے کو حکم جاری کر سکتی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو لے آئیں کسی بھی صورت میں، چاہے گرفتار کر کے لے آئیں، چاہے اٹھا کے لے آئیں سادہ الفاظ میں. تو اگر جج صاحب یہ والا حکم جاری کرتے، اول تو یہ حکم جاری کرنا بنتا نہیں تھا آج کی پیشی کے اوپر، لیکن اگر یہ حکم جاری کیا جاتا تو عمران خان صاحب کتنا واویلا کرتے، ان کے وکلا کون سا میرا مطلب ہے کس لیول کا کوحرام مچاتے، ایک بدمزگی سی پیدا ہونی تھی. تو اس لیے جج صاحب نے میرا خیال ہے کہ معاملہ آگے لے کے جانے کی ایک اپنی سی کوشش کی. اب سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ 17 تاریخ کو کیا عمران خان صاحب یہی دوبارہ رپیٹ کریں گے کہ وہ ان کے وکلا نہ آئیں، ان کی بیگم نہ آئیں اور وہ خود بھی نہ آئیں. تو اس سلسلے میں نے کچھ کوشش کی تھی
جو قانون سمجھنے والے ہیں، میں نے ایک جج صاحب سے بھی رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ شاید اب کی بار اس طرح نہ ہو. ایک دفعہ جج صاحب کو کہ یہ نے ایکسپیرینس کر لیا ہے تو اب جج صاحب باقاعدہ وقت دیں گے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جی کہ 11 بجے کا وقت تھا، یہ بیرسٹر گور صاحب نے بات کی ہے، تو 11 بجے کا وقت عدالت کی طرف سے طے نہیں ہوا تھا. یہ جیو نیوز کے رپورٹر شبیر ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ عدالت نے اس طرح کو کوئی وقت نہیں دیا تھا. عدالت نے اپنے وقت پر آنا تھا اور آ کے ان کا یہ خیال تھا جج صاحب کا کہ وہ وکلا آگے سے آ کے انتظار کر رہے ہوں گے، ملزم کو لائیں گے اور وہ فیصلہ سنا کے گھر چلے جائیں گے. جج صاحب نے آج جو عدالت میں رپورٹر موجود ہوتے ہیں ڈیرہ جیل میں، ان کو روسٹم پہ بلا کے کہا کہ جی یہ پچھلی دفعہ بھی پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ ہو گیا کیس انہوں نے لٹکایا بھی، آلموسٹ 1 سال تقریباً انہوں نے کیس لٹکایا ہے. یہ جج صاحب نے نہیں کہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میری ٹریننگ تھی، میں ٹریننگ پہ اوپر تھا، اور یعنی وہ پچھلی دفعہ جو فیصلہ نہیں سنایا جا سکا اس کی توجیہ دے رہے تھے، اور اب وہ ایک بند لفافے کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے، میرے پاس ہے، دستخط شدہ ہے، لیکن عمران خان صاحب بھی نہیں آئے، ان کے وکلا بھی نہیں آئے، اس لیے 2-4 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں. تو اب اس کے اوپر سرکار جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن میں آپ کو 5-6 دن پہلے کی یہ والی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تھی اور ان سے میں نے یہ والی بات پوچھی تھی کہ کیا کوئی ڈیل کے امکانات پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے موجود ہیں، یا حکومت جو ہے یا ریاست جو ہے وہ کوئی ڈیل کرے گی. تو بڑا کلیئر کٹ جواب تھا. اور اس کے بعد یہ جو لاسٹ سیچرڈے تھا، ایک تو یہ پرسوں گزرا ہے نا ہفتہ، اس سے جو پچھلا ہفتہ تھا، یہاں لاہور میں ایک بہت بڑا ماحول تھا، کوئی 100-200 صحافی موجود تھا وہاں پر. ایک صاحب نے ان کو کے ساتھ گفتگو کی تھی آف دی کیمرہ، آف دی ریکارڈ، اور وہاں پر بھی یہ باتیں بڑی کھل کے ہوئی تھی کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے جو بھی راستہ نکالیں گے نکال لیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جی کہ 9 مئی ایک سائڈ پہ ہو جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو گیا ہے. تو ان کے صاف سیدھا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مطلب جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں. سادہ الفاظ میں ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کاغذوں میں عمران خان صاحب کو معافی نہیں ہے. کیوں نہیں معافی؟ کہ انہوں نے 9 مئی کیا. تو پاکستان کی میں اگر ڈیل، اگر پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی ہونی ہے، یا مذاکرات میں کوئی معاہدہ اگر ہونا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ جو 1 پیج والا سین کوئی نہیں ہوگا، اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہیں پر بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کے امکانات بڑے کم ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی حکومت کی طرف سے ریلیف مل سکے. ہاں باقی معاملات سیاسی ہو سکتے ہیں کہ جی کہ ہم نے فلاں معاملے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، فلاں معاملے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ بلا بلا بلا. ادروائز جو عمران خان صاحب کے 2 لکھے ہوئے مطالبات ہیں ان کا پورا ہونا بڑا مشکل. لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ کمیشن والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر کوئی بات ہو سکتی ہے، میں بھی ہو جائے، لیکن وہ کمیشن جو ہے وہ 9 مئی کے کیس کو یا تو مضبوط کرے گا یا پھر اس کا اثر ختم کرے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس طرف بھی نہیں جائے گی. تو اس میں سے کچھ نہیں نکلنے والا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق یہ جو معاملہ ڈیلے ہوا ہے آج، یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن کسی ڈیل کا کوئی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل کی وجہ سے یہ فیصلہ مؤخر ہوا ہے، یہ بات میری کم از کم سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن دوسری طرف میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے کہ یہ معاملات اس درجے کے اوپر، اس لیول کے اوپر، ریاستی سطح کے اوپر اتنے سادہ نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو وہ جو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اپنی گیم کرنا چاہ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے، اور یہ مل ملا کے صورتحال وہ بنی ہے کہ فیصلہ 17 جنوری تک مؤخر ہو گیا ہے. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ یہ کب تک مؤخر ہوتا رہے گا؟ بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی رہے گی؟ بکرے کی ماں باپ نے تلاش کرنی ہے کہ کون ہے.
ایک اور معاملہ اس میں بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ اس مقدمے کے 8 ملزمان تھے، جن میں سے 6 بیرون ملک ہیں، فرار ہیں، اور 2 جو ملزمان ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور وہ نہیں جا سکے یا نہیں گئے، ایک بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب۔ ادروائز اس میں فرح گوگی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر اور ملک ریاض صاحب بھی شریک ملزم ہیں۔ اور ملک ریاض صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اگر آپ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ ان کے پروجیکٹس جو وہ دبئی میں شروع کر رہے ہیں، ان کی خبریں پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر بڑے کروفر کے ساتھ، بڑے سینہ ٹھونک کے نشر کی جا رہی ہیں، اور وہ جیو کے اوپر نشر ہو رہی ہیں۔ تو جیو کے اوپر اگر نشر ہو رہی ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یا تو جیو کی جو نیاز مندی اور احسان مندی ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہے وہ کوئی حساب اپنا چکا رہے ہیں، یا پھر ملک ریاض صاحب کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے کے اوپر طے ہو چکے ہیں۔ تو کیا، کیونکہ ملک ریاض صاحب نے کہا تھا میں کبھی بھی وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، یہ ان کا ٹویٹ بھی موجود ہے، تو ملک ریاض صاحب کی اگر کہیں پر کوئی سیٹنگ ہو چکی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جس کے وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ بینیفیشری بھی ہیں اور مرکزی ملزمان میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، تو کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اوپر بھی کوئی اثر پڑے گا؟ عمران خان صاحب کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ سوال اس کا جواب تلاش کرنے کی میں کوشش میں ہوں، اور انشاءاللہ جلد ملے گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔